बहुत पॉलिटिक्स और करंट अफेयर्स और चीज़ें, जंगें, बहुत कुछ हमने कर लिया, आपको बता दिया है। आज की वीडियो खालिस्तान आपके लिए है, सारी वीडियो आपके लिए है, लेकिन ये वीडियो प्योरली आपके लिए है, जिससे आपको डायरेक्टली फायदा होगा। उसामा साहब मेरे साथ मौजूद है और इन्हीं की इस प्रेजेंस का फायदा उठाते हुए मैं अपने जो ऑडियंस है, जो रिजवान जलाल ऑफिशियल देखते हैं, उनके लिए ये एक बहुत मुफीद और मौसर वीडियो होगी। चैनल अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए और हमारे साथ जुड़े रहिए। उसामा साहब, इस वक्त जो पॉलिटिकल करंट सिनेरियो चल रहा है, जो इकोनॉमी के हालात है पूरी दुनिया में, तो मुझे ये बताएं, आवाम ने भूखा तो नहीं मरना ना? आवाम भूखा नहीं मरना चाहती, वो पैसे कमाना चाहती है, वो काम करना चाहती है, उनके बच्चे हैं, फैमिली है, खानदान है, वो उनको सपोर्ट करना चाहती है। मुझे अब दो तीन चीजें आपने बतानी है आज की इस वीडियो में कि लोग कहाँ हिजरत करें, किस मुल्क जाना चाहिए जहां पे वो अच्छा जरिया मुआश उनका हो, जहां वो अच्छे पैसे कमा सकते हैं। दूसरा, कारोबार, जिन लोगों ने नए कारोबार करने हैं, कारोबार कब से शुरू करें और कौन से कारोबार शुरू करें? सोना, चांदी, खुराक, इन तीनों में से किसके ऊपर इन्वेस्ट करना चाहिए, ये जरा मेरे नाज़रीन को आज बताएं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। आपका ये इतना आसान सवाल नहीं है जितने बड़े माशाल्लाह आपने मासूमाना अंदाज से पूछ लिया है और पब्लिक भी कान खड़े करके बैठ गई है। इसके लिए आप लोगों को अपने करंट रहन सहन से लेके अपनी करंट जो आपके बिलीफ्स हैं, जिस तरह का इस्लाम आप लोगों को बताया गया है या जिस तरीके की आप लोगों ने ये माशरती जो इकोनॉमिक सिस्टम से जो कुछ सीखा है, ये सारे का सारे बेसिकली एक धोखा है और ये एक फेक उसका पार्ट है आप। और इसमें कभी भी आपका कोई भी बंदा जो है ना वो खैर से नहीं निकल पाएगा, फलाह पा के नहीं निकल पाएगा। सबसे पहले तो आज ईमानदारी से ये बताएं कि आपको क्या पता है कि कुरान की ज़रात के मुतालिक या अल्लाह ताला के जो दीन है मुहकम आपको पहुंचा है रिवायात के जरिए, इस टाइम बैठा हुआ व्यूअर और आप समेत सब, अब आप उनके नुमाइंदे बन जाए थोड़ी देर के लिए। क्या आपको क्या पता है कि ज़रात कितनी अल्लाह के हुक्म में ज़रूरी है और इस्लाम का उस पर कितना एम्फेसिस है, ये गलाबानी और ज़रात और ये जो सारा मैटर है। और आप कहते हैं जी हम फलाने नबी के मानने वाले हैं, आप जी हजरत ईसा को मानते हैं, आप हजरत दाऊद को मानते हैं, आप हजरत मूसा को मानते हैं, आप नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इमामुल अंबिया कायनात वजह खलकत कायनात। आप इन सारों की जिंदगियों से जरा मुझे ये बता दें कि अल्लाह ताला ने आपके लिए कौन सा निजाम रखा था जो अपना सबसे चलें, आम नबी की बात छोड़ें, इमामुल अंबिया की बात पे आए कि जो बेस्ट खलकत है जिससे अल्लाह ताला ने अपना तारुफ करवाना जैसे कहते हैं ना मुनासिब समझा कि इसके जरिए लोगों को पता चले। ये आज का ये एक बड़ा आगे मुस्तकबिल में तो दीनी ये 2.5 साल बहुत ज्यादा मजहब डिस्कस होने वाला है, तो इसलिए आज बुनियादें डाल रहा हूँ, इसको सुन लें और समझ लें कि आप लोगों को क्या लगता है कि जो बेस्ट तरीन दुनिया की खलकत अल्लाह ताला ने जब जमीन पे उतारी तो उसको कौन सा जरिया मुआश अता किया, उसको किसकी तरवीज दी, किस तरफ की तरगीब दी, उसने क्या अडॉप्ट किया। इस जमीन की बेहतरीन हस्ती ने बेहतरीन जरिया जो मुआश था वो गलाबानी था या ज़रात थी? वो डेजर्ट था, वो गुटली लगाते थे, खजूरों के बाग उगते थे, जो बाग फिदक भी बाद में और फिर बाकी मैटर्स भी आपके सामने। तो सबसे बड़ा जो अल्लाह ताला से ताल्लुक जोड़ता है, जो रिस्क जिसके जरिए आपको तरगीब दी गई है, मैं हैरान होता हूं कि मौलवियों ने आपके बिल्कुल जुमे पे आपको 70 साल तो चलो इसको बने ही हो गए, पिछली सदियां छोड़ दो जो इस्लाम के नाम पे बना है, मजाल है कि कभी किसी ने आपको ये तरगीब दी हो कि एग्रीकल्चर इस्लाम में सबसे जरूरी बिजनेस है या सबसे जरूरी जरिया करार दिया गया जिसके तहत इंसान जो अल्लाह ताला से रिस्क हासिल करता है।
آپ یقین جانیں کہ آپ کے جتنے بھی، آپ تو 70% ایگریکلچر سے تعلق رکھنے والے ملک میں ہیں، اور آپ لوگوں کو اندازہ ہی نہیں ہے کہ لوگ پوچھتے ہیں کہ روحانیت کے لیے کیا کریں، روحانیت کے لیے کیا کریں، وہ وظیفے اور ریپیٹیشن، وہ تو ایک جادوگر بیٹھا بھی ادھر بیٹھا ایک نیگیٹو اس کا تکرار کرتا ہے تو اگلا جادو کر دیتا ہے۔ جو عملاً اللہ کے بندے کا زمین پہ اللہ تعالیٰ سے جو تعلق ہے وہ جڑتا ہے اس وقت جب وہ زمین میں ہاتھ مارتا ہے، اور حکم یہ ہے کہ بھائی جس نے زمین کو چھوڑ دیا اس کے لیے ساری خیر ختم ہو گئی، اور بلکہ بعد میں آنے والا جو اس کی زمین پہ اللہ تعالیٰ نے نافذ کیا یا اس کو جگہ دی یا اس کو اس کا جیسے کہتے ہیں نا کہ وہ بنایا، مالک مختار بنایا ادھر، تو وہ جو زمین کا حصے کو جو آباد کرے گا اس کا اجر ہی نہیں سمیٹا جا سکتا اس بندے کے لیے۔ اب جب آپ یقین جانیں کہ آپ لوگ جتنے وظیفے اور چلے کاٹتے ہیں نا، اس سے کہیں بڑا توکل کا ذریعہ وہ ہوتا ہے جب آپ دانہ زمین میں ڈال کے اپنا سارا کچھ اس میں ڈال کے اور آسمان کی طرف دیکھ کے جب دعا کرتے ہیں کہ یا اللہ اب اس میں پھل تو ڈال، تو پھر سب سے بڑا کنیکشن جو آپ کا روحانی بنتا ہے وہ اللہ سے اس زمین کے ذریعے، اس دانے کے ذریعے بنتا ہے۔ اسی طریقے سے جب آپ مال رکھتے ہیں، جب وہ بڑھتا ہے، جب وہ بکری سے اتنا پھل نکلتے ہیں، وہ جب پھیلتے پھلتے پھولتے ہیں، تو یقین جانے آپ کو اپنی اوقات کا بڑا بہترین پتہ ہوتا ہے کہ نہ میں اس دانے کا کچھ کر سکتا ہوں، نہ اس کے پھل کا کچھ کر سکتا ہوں، یہ سب میرے مالک کا کرم ہے۔ اور اس ذریعے معاش کے اور آپ کے درمیان میں کوئی دوسرا شخص نہیں آ سکتا۔ آپ کی یقین کریں بکریاں ہوں، آپ کی زمین ہو، آپ اس میں اللہ سے تعلق جوڑے ہوئے ہوں، آپ کو یقین کریں میں اٹھا کے کہوں گا آجو جی رضوان صاحب چلیے، آپ کہیں گے جی اللہ کا دیا سب کچھ ہے، وہ ڈھیر لگے پڑے ہیں، وہ سارا فضل خدا ہے، اور مجھے کسی کی اپنی صبح اپنی شام ہے، اور اس کے اندر آپ کے پاس نمازیں، آپ کے پاس بانٹنے کا، صدقے خیرات کا ایک کھلا وسیلہ اللہ تعالیٰ قرار دیتے ہیں۔ اور بلکہ جن لوگوں نے ٹھیکوں پہ زمینیں کئی کہیں گے جی ہمیں تو ملی نہیں وراثت میں، وہ اتنی بنجر، ابھی بھی انہوں نے آرمی نے یہ اسکیم شروع کی تھی کہ ڈیزرٹ کو آباد کریں جا کے، لیز پہ زمینیں مل رہی تھی، اور ہم نے دیکھے ہیں وہ لوگ ایکڑوں والے جن کے بچاروں کے پریودادے کی اتنی جائیداد نہیں تھی، انہوں نے صرف 1 ایکڑ 2 ایکڑ ٹھیکے پہ لینی شروع کی اور آج ارد گرد کی ساری خرید کے بیٹھ گئے۔ تو پہلی بات تو یہ ہے کہ جو اس سے اسلام کی جو روایات ہیں وہ بہت زیادہ ہے، اور ان میں سے وہ لوگ کہیں گے کہ کوٹ کر دیں، تو میں کوٹ بھی کر سکتا ہوں، بلکہ آپ کو بھیج رہا ہوں، یہ آپ ڈسکرپشن میں ڈال دیں، انگلش میں ہے، انگلش میں ہے۔ اور آپ لوگوں کے لیے ایک اور ضروری اعلان کہ آپ جا کے اگر اسلام 360 پہ سرچ کر لیں، 2 ہی ہیں اس ٹائم بڑے ایپ جو میں جانتا ہوں، آئی ڈونٹ نو ادرس، جو آپ کے 2 اسکول آف تھاٹ کے تقریباً جو ہے اتھینٹک، ایک شیعہ ٹول کٹ ہے، اس میں بھی حیدر اے آئی لگ گیا ہے، اس میں بھی جا کے آپ سوال لکھ سکتے ہیں روایات کا یہ، اور 360 اسلام میں بھی آپ یہ جا کے سرچ کر سکتے ہیں۔ ویسے آپ کی آسانی کے لیے میں آپ کو یہ بھی میسج کروں گا، اس ویڈیو کی ڈسکرپشن میں روایات ڈال دیجئے گا کہ بھرمار نکلے گی آپ کو اس کے اجر و ثواب کی، اس کے حکم کی کہ بھائی زمین میں گھسو، گلا بانی جو انبیاء کا پیش ہے۔ آج یہ تانا بن گیا بکریاں چرانے والا، یا یہ اسلامی بات ہو ہی نہیں سکتی، اسلامی نظام ہو ہی نہیں سکتا جہاں یہ تانا بن جائے جو آپ کے نبی کا پیشہ ہو، آپ کے نبی کا تعارف ہو، آپ کے نبی کی بدو باس جس پہ ہو، اور آپ اس کو جو ہے تانے کے طور پہ استعمال کریں۔ یہ ایک امت محمدیہ سے تعلق رکھنے والے یا کرسچن یا جیوش کسی کو بھی سوٹ نہیں کرتا۔ حضرت موسیٰ کی جو دعا ہے رب انی لما انزلت الی من خیر فقیر، خالی ہاتھ گئے تھے جب حضرت شعیب علیہ السلام کی ادھر جگہ ملی، ان کو مال بھی ملا، وائف بھی ملی، وہاں سے خیر کا سفر شروع ہوا۔ تو بات یہ ہے کہ یہ دعا جو میں نے پڑھی ہے، سب سے پہلے تو اس کی کثرت رزق کو کھول دیتی ہے۔ یہ خالی ہاتھ لوگوں کے لیے، یہ دعا کن کے لیے؟ خالی ہاتھ لوگوں کے لیے، ایمپٹی ہینڈ، رب انی لما انزلت الی من خیر فقیر، اس کو کثرت سے پڑھیں۔ دوسرا ذریعہ، اہل بیت کے ہاں جو
دعا کا طریقہ وہ ہے، وہ بھی لے لیں. آپ کے قرضے، آپ کے فنانس، رزق کی بہاریں کھل جائیں گی. یا اللہ یا اللہ یا اللہ، یا رب یا رب یا رب، یا حیو یا قیوم، یا ذوالجلال والاکرام، اسألوک باسمک العظیم العظم ان ترزقنی رزقا واسعا حلالا طیبا برحمتک یا ارحم الراحمین. اس کا حکم ہے ظہر اور عشاء میں. اچھا یہ جو ہے یہ تجربے کی چیزیں دے رہا ہوں، وہ نہیں دے رہا جو اپنا زندگی کا طریقہ کار رہا عملاً ان کو جیسے کہتے ہیں نا کر کے پھر آسمان سے گرتی بارش دیکھی، یہ وہ ہے. اس کے بعد جو آپ لوگوں کا جو بیسیکلی ماڈل ہے، جتنے بھی بزنس کموڈٹی سے باہر ہیں، جتنے بھی بزنس، اب میں آپ کو مت دے رہا ہوں. آج تک آپ لوگوں کا گلہ ہے جی اسلام کا اکنامک سسٹم آپ کو سمجھ نہیں آتا. جن 9 چیزوں پہ زکوٰۃ ہے نا سر جی، انہی ہی کو ویلتھ سمجھو. جن چیزوں پہ زکوٰۃ ہے 9 چیزوں پہ اہل بیت کے ہاں، انہی کو ہی ویلتھ سمجھو. اسی میں ہی رہو، اسی ہی میں کام کرو، اسی ہی کو جمع کرو. اب اس میں آ جائیں کہ آپ لوگ یہ جو آج کل کرپٹو نے کیسے خودکشیاں کرائی ہیں، پھر کیونکہ مالک ان کا کون تھا؟ مادہ، آئی ٹی، اس نے جان لے لی. لیکن رب سے جڑو گے اور اس سے رزق لو گے تو وہ جان نہیں لے گا آپ کی، وہ اس کو بڑھا دے گا. جیسے وہ باغ والوں کا قصہ ہے، کیوں انہوں نے نہ کہا ماشاءاللہ لا قوت الا باللہ العلی العظیم. یہ جو حکم ہے، یہ آپ لوگ کہتے ہیں جی ہم ایگری میں کامیاب نہیں ہیں جی، جانور پالتے ہیں کامیاب نہیں ہوتے. بھئی آپ ان کے سارے اللہ کا حصہ نکالتے ہیں، بندوں کا حصہ نکالتے ہیں، کیا خون بہانے کی کثرت کرتے ہیں، کیا آپ صدقے خیرات سارے نان اس کے پورے کرتے ہیں، کیا آپ نے اپنے جسموں کو شیطان سے محفوظ رکھ لی ہے؟ آپ جو اسلام کا جو شور ڈالتے ہیں، اسلام تب تک نہیں ہے جب تک آپ کے جسم میں بیماری ہے. آپ کا جسم میں بیماری کا مطلب ہے کہ اسلام کی شیلڈ میں سوراخ ہے، آپ اپنا اسلام کے اندر نہیں آئے، ورنہ آپ کے اندر یہ کوئی بیماری شماری کا کوئی وجود نہیں ہو سکتا. اسلام سے پہلے وہ جو شافی ہے، اس سے رزق لینے سے پہلے شفا تو لے لو. تندرستی 1000 نعمت ہے جی، سنا ہوگا. تو مسئلہ یہ ہے کہ آپ لوگوں نے تو ایڈجسٹ کر لیا شیطان کے ساتھ. آپ لوگ کہتے ہیں کہ جی بلڈ پریشر، میں کئی دفعہ پوچھتا ہوں کہ آپ کی جی عموماً جن کے رزق کے مسائل ہوتے ہیں، معدے خراب ہوتے ہیں، ان کے بال گر رہے ہوتے ہیں، ان کے جو میموری آؤٹ ہوئی ہوتی ہے، جسم میں طاقت نہیں ہوتی. اچھا پوچھو جی والدہ کو کوئی بیماری، کہتے جی کچھ بھی نہیں، بس ایسے شوگر کافی عرصے سے چلی آ رہی ہے. کچھ نہیں جی، ہیپاٹائٹس سی ہے بس، کچھ نہیں. اچھا میں تو حیران ہوتا ہوں بھائی، ٹیکنیکلی رضوان صاحب بالوں کا گرنا بھی بیماری ہے. یعنی کہ شیطان کا زور ہے کہ اس نے ایک صحت مند باڈی جس کا تعلق اللہ سے ہے، وہ اللہ کی سپرمیسی میں اپنی شب و روز گزارنے اس زمین پہ آیا ہے، اور وہ اس کو ڈیمیج کر رہا ہے. لیکن بال گر رہے ہیں عام سی بات ہے جی، عام سی بات نہیں ہے. آپ لوگ پہلے اپنی جسم کو اس شافی سے شفا لیں، پھر رزق نہ کھلے تو پھر آ کے جو ہے نا ادھر بتائیے گا کہ جی اب رزق کے ابھی بھی مسئلے ہیں. اور بھائی شیطان کو زندگی سے نکال دو، رزق کا کوئی مسئلہ نہیں ہے. پھر آپ ایک دعا بھی کرو گے، کوئی کسب بھی کرو گے، اللہ تعالیٰ اس میں برکت ڈالتا ہے، فضل. لیکن دماغ میں اللہ ہو تو، دماغ میں تو مسئلہ یہ ہے کہ اس اکنامک سسٹم میں تو آپ کی جو جمعے کو پہلی جمعے کو نکلتی ہے انڈیا امریکہ کی نیوز، وہ سارے سننے بیٹھے ہوتے ہیں کہ جی فوریکس ٹریڈنگ کرنی ہے، آج ادھر کے لیبر کا وہ آنا ہے، وہ کہیں آپ کہیں، اور جی ٹریڈنگ ہو رہی ہے، ہاتھ بھی نہیں لگتے، پھر خوش ہوتے ہیں. نمبر ادھر سے ادھر آتے ہیں، یہ خوش ہو رہے ہوتے ہیں، پھر نمبر ایسے ہی چلے جاتے ہیں، وہ آتے بھی ایسی ہیں جاتے بھی ایسی ہیں. اسی طریقے سے اللہ کی زمین جو تھی اس کو آباد کرنا انبیاء کا کام تھا. حکم اسلام کا واضح ہے کہ زمینوں کو آباد کرو، اس سے اللہ تعالیٰ سے اپنا فضل مانگو، اس سے اپنا کرم مانگو، اور وہ سب سے بہترین ذریعہ ہے رزق کی کشادگی کا، جس میں آپ اس سارے طاغوتی سسٹم سے ہٹ نہیں ہوں گے. اب آ جائیں کہ جی منیمم یہ ہے کہ جتنے بھی زمین سے جڑے کام ہیں، اجناس سے جڑے کام ہیں، مال سے جڑے کام ہیں، یہی بیسک بزنس ہے.
ایون ہم نے اس دن ہنس کے کہا تھا، کسی کا میسج آیا تھا توڑی کس کو کہتا ہے؟ بھوسے کو کہتے ہیں جب گندم نکل جاتی ہے دانا تو جو پیچھے اس کا چھلکا بچتا ہے یا اس کی ٹانگیں کور، ان کی زبان میں سمجھاؤں تو اس کو توڑی کہتے ہیں، بھوسا کہتے ہیں. اس کا بھی کام اگر رکھ لو تو وہ بھی ڈبل ہی ہوتا ہے. کبھی اس کو کچھ خراب بھی نہیں ہوتا بارش کا پانی نہ لگے، یا آگ کوئی تیلی کوئی نہ لگائے، یا بارش کا پانی نہ لیک ہو، تو وہ دھڑ بنوا کے بھی رکھ لے تو ڈبل ہی ہو جاتی ہے. تو بات یہ ہے کہ آپ لوگ مال کی طرف جائیں. جو کمیٹیاں ڈالتے ہیں نا 10-10 20-20 لوگ، آپ لوگ کمیٹیاں مت ڈالیں، ایک ہاتھا لیں. آپ جا کے اس میں مل کے 10-20 افراد اپنا فارم بنا دیں، اس کو ایک بورڈ کی طرح لے لیں. ٹیکنالوجی بے شک ان کے ٹیگنگ ویگنگ ان کی سائنس کے مطابق پالیں. اس کے اندر وہ بڑھوتری ہے، اور اس میں اللہ کا حصہ مقرر کر کے، اہل بیت کا حصہ مقرر کر کے جو نظام سسٹم کا وہ پہلے دیں. یہ انشورنس ہے. یہ انشورنس بھی حرام ہے. کسی میرے منہ سے سنتے نے آ کے یہ نہیں کہا کہ آپ اللہ کے مقابلے میں کسی اور سے انشورنس لے رہے ہیں. اللہ نے کہا آیت الکرسی پڑھو، اللہ نے کہا میں مال بڑھا دیتا ہوں، اللہ نے کہا یہ کرو تو میں یوں کرتا ہوں. آپ اس سے چاہتے ہی نہیں. آپ تو کہتے ہیں میں جی فلانی NLC کی لینی ہے، فلانے کی انشورنس لینی ہے. آپ تو اللہ سے انشور ہی نہیں کروانا چاہتے. تو آپ کے کاروباروں نے کیا چلنا ہے بھائی بتائیں؟ کون سا مولوی ہے جو یہاں اللہ کے مقابلے میں آپ انشورڈ اس سے کروا رہے ہیں اور فضل اللہ کر دے؟ یہ تو عجیب دھوکہ ہے. اپنے کاروبار کی انشورنس اللہ تعالیٰ سے کروائیں. اس نے 100 طریقے بتائے. آپ لوگوں کو ایک حصہ مقرر کیا. یتیموں کا مال اپنے نہ کھاؤ ورنہ دوزخ کی آگ بھرو گے. اب وہ کیا لازمی ہے جس بندے کی زندگی میں اپنا بھائی نہ مرے، بہن نہ مرے، یا ارد گرد کچھ چچا رشتہ دار نہ مرے تو اس کا مطلب ہے یتیم ہی نہیں ہے؟ اس کا مطلب یہ تھا کہ یتیموں کے مال میں، آپ کے مال میں سارے یتیموں کا حصہ ہے وہ نکالو، مساکین کا خیال کرو. پھر اہل بیت کا 5واں حصہ مقرر کیا گیا ہے. پھر اللہ تعالیٰ نے اپنی جو آپ لوگوں کی مینجمنٹ کے لیے حکم دیے سخاوت کے، وہ علیحدہ ہیں. سخاوت علیحدہ ہے، خیرات علیحدہ ہے، صدقہ علیحدہ ہے. آپ لوگ ان کی پابندی کرو. 100 جانور میں سے 10 جانور انشورنس پہ لگاؤ اللہ تعالیٰ کے ہاں. پہلی بسم اللہ کر کے قربانی کرو. صدقہ دینے سے بلائیں ٹلتی ہیں، اس پہ آؤ. پھر لنگر چلاؤ. 90 کو اگر کچھ ہو گیا نا تو پھر بتانا کہ جی اب 90 کو کچھ ہوا ہے. اور وہ 90 جتنی بڑھیں گی آپ کی سوچ ہے. اسی طریقے سے آپ لوگ یہ اب اس ٹائم یہ بڑا اچھا اقدام تھا جو آرمی کا انیشیٹو تھا کہ جی زراعت کے لیے وہ جتنی ایگری خالی بنجر زمینیں پڑی ہیں وہ لیز پہ لے کے ان کو آباد کریں. اب مسئلہ کیا ہے؟ اب ایک آدمی اکیلا امیر ہونے جاتا ہے. مسئلہ یہ ہے، پرابلم یہ ہے، وہ کہتا ہے میں کلا امیر ہو جاؤں. او بھائی ایک مربع لو، 25 لوگ مل کے لے لو. آپ جی میں تو بہت غریب ہوں، 25 مل جاؤ لے لو. جب 2 امیر ہونے کے چکر میں پڑتے ہو تب بھی کیپیسٹی لیک کرتی ہے نا. جب 25 بندے 25 ایکڑ لیں گے نا سر جی، ان کے لیے وہ آٹے میں نمک کے برابر ہی ہے. 2 ڈیوٹیاں لگائیں گے، 2 اس پہ وہ کریں گے، کیپیسٹی بڑھ جائے گی. لاکھ بھی ڈالیں گے، 25 لاکھ کا بجٹ بنے گا ان کا. یہ جائیں اس کو آباد کریں، دیکھیں پھر اس میں لگا دیں. چلو کچھ نہ کریں، یہ آج کل تو آپ کے اولیو کا باغ لگا دیں، یہ آپ کے سندل کا کوئی 5 سالہ باغ لگا دیں. پھر اس کو گن لیں 4-5 سال بعد کتنے کروڑ بنتا ہے. اور اللہ کے بندو اللہ سے تعلق کی طرف جاؤ تو صحیح. بیٹھے تو آپ فوریکس ٹریڈنگ پہ ہو، شام کو تختہ ہو جاتا ہے پھر روتے ہو. اچھا اب آ جاؤ روپے میں. اب آپ لوگ یہ جتنا بھی بروکریج یا اس کا کام کریں. او بھائی اگر اس ٹائم بھی پچھلے سال چلے مان لو عمران خان کے دور سے لگاؤ جب ڈالر تھا 128-127 پہ اس کو حکومت ملی، پھر چھوڑو چلو جب وہ چلا گیا 187-85 پہ، اس وقت کا چاول رکھ لو گمان میں کہ میرا چاول کا ہی کاروبار ہوتا، میں چاول ہی دیتا، میں چاول ہی لیتا، میرا کاغذ کو ہاتھ نہ لگتا. اس ٹائم اس بندے کی ویلتھ اور جس نے 1 کروڑ اکاؤنٹ میں رکھا تھا اس کی ویلتھ آپس میں کمپیئر کر لو. اسی طریقے سے جائیں جی گولڈ. اب گولڈ تو مجبوری کی بات ہے، گولڈ کوئی رائے حل نہیں ہے. گولڈ سونا چاندی اس وقت رائے حل نہیں ہے. لیکن اگر رضوان صاحب اکاؤنٹ میں 10-20 لاکھ رکھ کے اس کو سیک رہے ہیں کہ جی ڈیجٹ خوشی دے رہا ہے، تو وہ ڈیجٹ کی خوشی سے بہتر ہے کہ چاندی لے کے رکھ لو یا سونا لے کے رکھ لو، اپنی اس کو ہولڈ تو کر لو. چاول لو، جان بکریاں لے کے چھوڑی ہوتی
تو 5 سالوں میں آج کہیں اور ہوتے. یہ جو بحریہ کے پلاٹ لے کے بیٹھے ہوئے تھے, خوش ہو رہے تھے بھی پلاٹ بڑھ رہے ہیں, کہاں بڑھ رہے ہیں؟ اس کو کون بڑھا رہا ہے؟ کسی کی مجبوری, کسی کی رینج سے باہر جا رہا ہے, کسی کو چھت سے محروم کیا جا رہا ہے. کوئی غریب نوجوان جو اب اپنی شادی کرنا چاہتا ہے, اپنے بچوں کو چھت دینا چاہتا ہے, وہ اس میں اب پلاٹ نہیں لے سکتا. کیوں؟ کیونکہ یہ آپ لوگوں نے اس فیلڈ میں جا کے اس کو ذریعہ معاش بنا کے, یہ جو آپ کی یہ کیا ٹاؤن شاؤن اور یہ ساری, یہ فیک تھا. اگر اس نے یہی کٹوں کا فارم کھولا ہوتا, یہی اس نے بکریاں لے کے اچھے طریقے سے پالی ہوتی, بھوسے میں ہی کام کیا ہوتا, تو اس سے تو زیادہ آج ویلدی ہوتا. جو آج پلاٹ بک نہیں رہا جی. بک کیوں نہیں رہا بھی؟ اب دھوکا ہو گیا, نظام یہ ہو گیا. بھئی نظام کا حصہ آپ بنے. اسلام کو آپ نے چھوڑا, موج کریں. اسلام تو ہاتھ سے کام کرنے والے کو کہتا ہے کہ وہ ہے. اسلام تو پرموٹ کرتا ہے ہاتھ سے کام کرنے والے کو. اللہ کا دوست کہا گیا ہے. کس کا؟ اب اللہ سے دوستی کرنا آپ چاہتے نہیں ہیں, اور آپ کہتے ہیں جی ہماری یہ ختم ہو جائے, یہ جو ہمارا کرائسس ہے یہ کیسے ختم ہو جائے؟ بھائی آپ لوگوں کو اتنا آسان نہیں تھا جتنا ہم نے سمجھ لیا کہ جی میں مسلمان گھر میں پیدا ہو گیا, میں نے کلمہ پڑھ لیا, اب تو میں نمازیں بھی 5 پڑھتا ہوں, میں عمرے بھی کر آیا ہوں, میں جی تہجد بھی پڑھتا ہوں, میں جو ہے وہ صلہ رحمی بھی, صدقے خیراتیں بھی کرتا ہوں. اللہ کے بندو, مکمل اسلام میں جانے کا حکم آیا. اسامہ صاحب اس سوال کا بھی تو جواب دینا کہ لوگ کہاں مائگریٹ کریں, کہاں ہجرت کریں, کس ملک کے ویزے لیں, اور جنہوں نے کاروبار کرنے ہیں ان کو اچھا ٹائم بتائیں کب سے شروع کریں. اسی بات کی جس کو سمجھ آ گئی نا, اس کو تو سمجھ آ گئی کہ آپ جس بھی ملک میں ہیں, آپ امریکہ میں, وہاں بھی ایگری لینڈ ادھر سے بھی سستی ہے. 1,000 کا ایکڑ مل رہا ہے, $1,000 کا. مجھے انگلینڈ کسی نے بھیجی ہوئی تھی. فارم لینڈز مل کے لے لیں, 20 کے گروپ بنا لیں آپس میں. میرے منہ سے سنتے کوئی وہ جیسے کہتے ہیں کوئی وہ جانوروں والا جو دشمنیاں نہ پالیں, شیر اور بکری والی. آپ انسان ہیں, ہیومنز ہیں, ایک اپنے گروپس بنائیں. میرا ذاتی مشورہ یہ ہے کہ امریکہ میں, آپ UK میں, آپ دنیا میں جہاں بھی ہیں, آپ سعودیہ میں, آپ پاکستان میں, آپ انڈیا میں, آپ کہیں بھی ہیں, آپ کو کارپوریٹ فارمنگ میں چلا جانا چاہیے. کمپنیاں رجسٹرڈ کرنی چاہیے. 20 50 100 لوگ مل کے کارپوریٹ فارمنگ میں چلے جائیں. فوڈ سیکیورٹی دنیا کا مستقبل کا پرابلم آنے والا ہے. اس کے بعد آپ لوگ ان سب کو دیں گے, جس کے پاس یہ ہوگا وہی مالک ہے. آپ لوگوں کسی ملک ہجرت کی ضرورت نہیں ہے, جسٹ ادھر چلے جائیں جہاں زمین ملتی ہے. اور وہ امریکہ میں بھی ہے, وہ یہاں بھی ہے, ہر جگہ کارپوریٹ فارمنگ شروع کریں. ایگریکلچر میں گروپس بنا کے, آسٹریلیا پوری دنیا کو گوشت ایکسپورٹ کرتا ہے, آپ کے بھی دنیا میں ہر ملک کو دیتا ہے. ادھر آپ آسٹریلیا میں ہیں تو آپ یہ فارمنگ شروع کریں. 20 لوگ مل جائیں, 50 لوگ مل جائیں, بورڈ بنا لیں, جہاں بھی ہیں وہیں رہیں, اور چلے ایگریکلچر اور فارمنگ میں جائیں. آپ کو کوئی پرابلم نہیں ہے, آپ کا کوئی بال بھی نہیں خراب کر سکتا. آپ کے جب ان کو ضرورت پڑے گی نا, مال لے کے آپ کو کچھ نہ کچھ دے ہی جائیں گے. آپ ادھر سے جو مرضی چاہیے ان سے لیں. ایک, آپ کو ہجرت کی ضرورت صرف زمین کی طرف چاہیے, پہلی. دوسری بات یہ ہے کہ جو آپ لوگ ایگزسٹنگ اس ٹائم اس بیماری کے اندر رہتے ہوئے کچھ چاہتے ہیں, مزید دھوکے کا سرکل کھانا, مزید چکر لینا, تو ان کے لیے یہ ہے کہ خوشبو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پسند فرمائی ہے. اس دنیا کی سب سے بہترین چیز جو ان کو پسند تھی, شیطان کے خلاف ہے, شیطان کی ضد ہے. اس میں فرشتے آتے ہیں, فرشتوں کی غذا ہے. اس کا کاروبار شروع کریں. مسلمان کو زیب دیتا ہے کہ خوشبو کا کام کریں. اس کو اللہ کے فرشتے نیک مخلوق سپورٹ کرتی ہے. یہ آپ نے سنا ہوگا, یہ جو مٹھائیوں کا کام کریں, بیکری کا کریں, جن آ کے کھا کے جاتے ہیں. اور بھئی وہ جن اچھا ہے یا برا, ڈزنٹ میٹر, اس کی پرموشن کرتے ہیں. یہ نہیں کہتے کہ خوشبو کا کریں. میں نے تو کئی لوگوں کو یہ جو وظیفے دے رہے ہوتے ہیں ان کا بھی سنا ہے, جی مٹھائی کا کام, کیونکہ یہ جن بڑے شوق سے کھاتے ہیں. تو ایک تو خوشبو کا بزنس جو ہے وہ اچھا بزنس ہے. دوسرا بزنس جو ہے وہ آپ کے لیے جو کسی بھی فوڈ کی, بیسک فوڈز کا, سبزی ویجیٹیبل کی چین, اس کے اندر اس ٹائم پاکستان میں ایک بہت بڑا مارجن پڑا ہوا ہے. آپ ویجیٹیبلز کی کارپوریٹ فارمنگ نہ کر سکیں تو ان بٹوین 25% ہے منڈی کا, جو آپ لوگ پڑھے لکھے نوجوان مل کے اس کو بائی پاس کر سکتے ہیں.
اس کا پورا میکنیزم بنا کے آپ لوگ اس کو ٹیمپریچر کنٹرول نہیں ہے، ٹنز آف ویجیٹیبل جو ہے نا روٹن ہو رہی ہے، ضائع ہو رہی ہے سپلائی چین کی وجہ سے، اس میں کوئی نہیں آ رہا۔ اچھا اس کے بعد دودھ میں نہ جائیے گا مہربانی فرما کے، دودھ سے میں منع کر رہا ہوں، دودھ کیونکہ مون رول کرتا ہے، مون، اور دودھ جو ہے وہ فلکچویٹڈ ہے۔ پلس 50 کروڑ سے، اگلے دن بھی کوئی مجھے کہہ رہا جی نوجوان بھی میں نے جی فارمنگ شروع کی ہے، میں نے کہا کتنے سے؟ جی 1 کروڑ سے۔ دودھ 50 کروڑ سے نیچے جو بھی جائے گا فضول حرکت کرے گا، اپنے لیے اپنے جو کی بھینس بھوس رکھیں، ویل اینڈ گڈ۔ دودھ میں یا تو پھر آپ اتنے 20-25 لوگ ڈالیں نا، 2-2 کروڑ ڈالیں پھر بنا لیں۔ دودھ میں کبھی نہ جائیے گا جب تک کہ آپ کے پاس 4.6 پلس فیٹ دینے والی گائے اور اس کی ایک اچھی ایوریج نہ ہو، کہ پیچھے سے کوئی 20-25 لیٹر ایک ٹائم کا منیمم دے، تب اس میں جائیں، اس کے بغیر نہیں جا سکتے۔ دودھ سے میں منع کر، کٹوں کا کر لیں، بکروں کا کر لیں، وہ سب کر لیں۔ ان بٹوین رائس کی ٹریڈنگ، آلو کی پروکیورمنٹ، آلو لے کے سٹور کرنا 3 سال کرنا، 1 سال نہیں کرنا۔ یہ نہیں کہ جی 1 سال میں جا کے آلو رکھ کے بیٹھ گیا، آلو کے ہمیشہ 3 سال ہوتے ہیں، رنگ دیتا ہے بندے کو، لیکن اس کو بھی کرنا عین اسلام ہے، کوئی وہ نہیں ہے۔ کیوں؟ اگر آلو کوئی سٹاک نہ کرے نا تو آپ لوگوں کو 500 روپے، جیسے ٹماٹر آپ لیں نا 500 روپے، آلو اس لیے آپ کو کم ملتا ہے سستا ایوریج پرائس پہ کیونکہ وہ کولڈ سٹور میں چلا جاتا ہے۔ تو یہ جی خوراک کا اکٹھا کرنا تو بڑا حرام ہے، یہ ہے وہ ہے، فضول باتیں۔ جب قحط آیا تھا، جب خواب دیکھا تھا حضرت یوسف نے، جس کی تعبیر بتائی تھی اس بادشاہ کو، تو یہی پلاننگ دی تھی نا کہ 7 سال ہمیں فراوانی کے، 7 سال قحط کے، 7 سال ہم جمع کریں گے، 7 سال کھائیں گے۔ تو اس لیے یہ جب قرآن سے کوئی چیز مل جائے اور کسی نبی کا عمل اس میں مل جائے تو وہ اللہ کا عمل، اللہ کی طرف سے ریکمینڈڈ ہوتا ہے۔ تو اس لیے ہاں، یہ جو ناجائز منافع خوری ہے اس کو کل کریں۔ اچھا اس کے بعد جو ابھی گولڈ اور چاندی کی جو آپ نے بات کی، چاندی اور یہ گولڈ 18 ابھی اگلی 18 تک رہے گا فلکچویٹڈ۔ کیوں؟ کیونکہ جوپیٹر ایگزالٹڈ ہوا ہے، اس نے ٹچ کرا دیا گولڈ ہائیسٹ کو، لیکن جوپیٹر ابھی ریٹرو ہو جائے گا 9 کو، تو یہ لگتا ہے ایسے ہے کہ یہاں تک لا کے چھوڑ کے تھوڑا سا نیچے آئے گا جو سن ڈیویشن سے، یہ اگلے نومبر کے بعد کچھ تھوڑی عرصے کے لیے ٹھہر سا جائے گا، پھر یہ ٹھہرا رہے گا، جب جائے گا اگلا اپریل آئے گا، یہ پھر ایگزالٹڈ اس پہ جا کے ٹکرائے گا گولڈ۔ تو چاندی سونا صرف انتظام ہے اس ٹائم کی ایمرجنسی اپنی ویلتھ کو بچانے کا، لیکن جو ترغیب ہے وہ صرف کموڈیٹیز میں جائیں، اسی میں ہی پیسہ رکھیں۔ مطلب مثال کے طور پہ آپ کچھ نہ کریں، ابھی نیا چاول آئے گا آپ اس کو پرانا کریں رکھ کے، خواتین اپنی اپنی اوقات کے مطابق ایک کمرہ سا، کوئی سستی دکانیں کہیں پڑی ہوتی ہیں 5-8 ہزار والی، وہ کوئی سال کے لیے لے کے اس میں بہترین سیلر رکھ کے بہترین سائنٹیفکلی اس کو پروکیور کریں، چاول آپ کو آرام سے جوڑ جائے گا پیسے، آپ کو فکر نہیں ہوگی۔ اسی طریقے سے جو چینی ابھی پرائس بڑھ جائے گی، ابھی 9 نومبر تک بڑھے گی چینی کی پرائس بھی، جنہوں نے ٹریڈنگ کرنی ہے ان کے لیے بتا رہا ہوں کہ چلو لگے ہاتھوں وہ بھی انجوائے کر لیں، کیونکہ 18 کو جوپیٹر جب ایگزالٹڈ ہوا، چیک کر لیں چینی بڑی ہوگی اس وقت، جس دن 18 کو جوپیٹر ایگزالٹڈ گیا ہے نا، حالت شرف کی ویڈیوز تو سب نے دیکھی ہے، لیکن کوئی اسٹرالجر ان کو بتائے گا ہی نہیں بزنس اسپیکٹ سے کہ بزنس کے لیے بھی، حالانکہ ہونی اس کی بزنس فور کاسٹ بھی چاہیے، جیسے کہ 27 اکتوبر کو آئل گیس کی پرائسز بڑھ جائیں گی، 27 اکتوبر کو آئل گیس بڑھیں گی، 18 کو چینی بڑھی ہے، 9 نومبر تک یہ جو آپ کا گولڈ چاندی کا ابھی بھی اس کی ہائٹ آ سکتی ہے جو ایکسپیکٹڈ ہے، 9 کے بعد اس میں پھر نہیں جانا، پھر اس کو رکھ لینا ہے، پھر اس کو بیچنے کے چکر میں نہیں جانا، پھر اگلا سال اپریل ہی آئے گا۔ اسامہ صاحب کمال کر دیا، یقین کریں کہ 30 منٹ کی ویڈیو ہوگی آپ، میں نے اتنا، آپ نے مجھے آج بہت کم ہلتے ہوئے دیکھا ہوگا، کتنے انہماک کے ساتھ اور توجہ کے ساتھ میں نے ویڈیو دیکھی ہے۔ بہت سارے ویوز لکھے ہوتے ہیں نیچے کہ رضوان صاحب آرام سے بیٹھ جایا کریں، آج میں نے پوری تسلی سے ویڈیو سنی ہے۔ میں جاتے جاتے فائنل ٹچ دے لینے دیں، 3 باتیں جو کرے گا زندگی میں اس کا فائنینشیل پرابلم نہیں ہے۔ 2 نفل بی بی فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کو اصالہ ثواب کرے،
استغفار کھلی پڑے، چلتے پھرتے استغفراللہ استغفراللہ۔ اور خوشبو کا بہترین 3 ٹائم، روٹی ملے نہ ملے خوشبو لگائے، جیب میں پیسے نہیں خوشبو لگائے، نہائے روز، جسم کے غیر ضروری بال جل صاف رکھے، بالکل نیٹ اینڈ کلین رہے، خوشبو، استغفار کی کثرت، 2 نفل بی بی فاطمہ تو زہرا سلام اللہ علیہا کو اصال ثواب کرے، روپیہ ہو 10 روپیہ انہی کے نام کی ہدیہ کرے، اور نماز لیٹ نہ کرے، گولی کی طرح جائے، جیسے اس کا مالک کتے کو وسل مارتا ہے، زوں کر کے جاتا ہے، نماز اول وقت کی آ جائے آپ کو، اور زبان سے اپنی بیگم کو کچھ نہ کہیں، اپنے ارد گرد کو کچھ نہ کہیں، زبان سے ایذا دینا بند کر دیں۔